अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त मार्केट मॉर्निंग ब्रीफिंग के हवाले से। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है और यूरोप और लंदन की मार्केटें इस वक्त खुल चुकी हैं। दोपहर का 1 बज चुका है पाकिस्तान में और हम ये जानते हैं कि पहले 12 बजे मार्केटें खुलती थी, अब दोपहर को 1 बजे यूरोप लंदन की मार्केटें खुलती हैं क्योंकि डे लाइट सेविंग शिफ्ट हो चुका है। उन्होंने अपनी घड़ियां 1 घंटे पीछे कर ली हैं। तो बहरहाल अब मार्केटें खुलती हैं 1 बजे और वहाँ पर जो भी उनका मुकामी टाइम होता है 8 बजे 9 बजे वहाँ पर मार्केटें ओपन हो जाती हैं। बहरहाल मार्केट में बहुत सारी खबरें हमारे पास चल रही हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अमेरिका की यूएस इकॉनमी के हवाले से, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि तेज़ी आई है वो जो 4 स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं यानी S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड रसल, इन तमाम में सबसे ज़्यादा अगर हम चेक करते हैं तो वो नैस्डैक की मार्केट है जो कि 2 साल की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही है और इसका इंडेक्स 16,000 के करीब करीब आ चुका है। 15,940 का इसने हाई किया है और ये तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। अच्छा, इसके अलावा जो नैस्डैक है, नैस्डैक के अलावा S&P है, डाउ जोन्स है, रसल है, वो भी अपनी बुलंद तरीन सतहों पर चलते चले जा रहे हैं। लाइफ हाई तो नहीं है लेकिन रीसेंट हाईज वो बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से बहुत कॉल्स मेरे पास आ रही हैं और लोग मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ऐसी क्या बात है कि मार्केटें जो हैं वो डाउन साइड पे नहीं आ रही हैं, हालांकि हमारे पास जो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव खबर सुनाई दे रही हैं। पिछले 1.5-2 सालों से आप देख लीजिए, अगर हम यूक्रेन रूस के हवाले से बात करें या रिसेंटली 2 महीने से जो गजा इसराइल के हवाले से जो हालात पूरी दुनिया उससे जो है वो परेशान है, इस बेसिस पे हमने ये देखा कि लोगों के अंदर ये गुमान पैदा हो चला कि जनाब स्टॉक्स मार्केटें क्रैश हो जाएंगी और दुनिया शायद किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं हो रहा है और हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने गजा फ़लस्तीन के ऊपर जो अटैक्स किए हैं, हमास में जो लोगों पर अपनी जो दहशतगर्दी और जारियत का इजहार किया है और उसके ऊपर मिसाइल दागे हैं, तो जाहिर है ये पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है और ये चाहती है कि जल्द अज जल्द ये जंगी हालात जो है वो ख़त्म हो। और तमाम ममालिक जो है, इवन कि यूनाइटेड नेशन है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, वो तब सब के सब इस पर अपनी आमादगी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इसराइल की जो जारियत है हमास फ़लस्तीन के ऊपर जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम प्लेटफॉर्म पे रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये काम अमल नहीं हो रहा है कि जनाब ये जंग बंद हो सके। इसमें कमी ज़रूर आ जाती है लेकिन वो जंगी सूरत हाल अभी तक बरपा है और तकरीबन 10-12 हज़ार लोग वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि जो शीरख्वार बच्चे हैं उनकी हलाकत भी इसमें हुई है। 3 से 4 हज़ार के नंबर्स उनमें हैं और इसराइल ने वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों के पेडिट्रिशियंस डिपार्टमेंट है, उधर अटैक्स किए हैं, जिसको पूरी दुनिया क्रॉस द बोर्ड उसको कंडेम कर रही है। बहरहाल इस हवाले से अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि जंग बंदी या सीज फायर जो है मुकम्मल तौर पर हो चुका हो, लेकिन इसकी काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है। चाइना ने भी ये कहना शुरू कर दिया है इस जंग बंदी को जल्द अज जल्द किया जाए ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो जल्द अज जल्द की जा सकी। शीरख्वार बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी मारा जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन ये जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि जनाब जंग बंदी जल्द होनी चाहिए और चाइना और रूस भी इस बात का इरादा कर रहे हैं और वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जनाब अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल की पुश्त पनाही ख़त्म करे और जल्द अज जल्द इस जंग को ख़त्म करे। अच्छा, इस बेस पे चूंकि ये जंग बंदी की खबर जब हमारे सामने आती है तो जाहिर है ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है और इस पर स्टॉक्स में मजीद तेजी आ जाती है। ये एक बात। दूसरा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज बरोज बुध सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में 2 दुनिया के बड़े सरबराहान मुमलिकत जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, यानी अमरीकी सदर जो बाइडेन साहब और चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर जी जिनपिंग आज मुलाकात करेंगे। APEC जो मीटिंग साइडलाइन चल रही है उस हवाले से मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर हैं और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट होंगे। ये सेकंड मार्केट सेंटिमेंट्स आ जाएंगे जनाब, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि जाहिर है जंग बंदी के हवाले से और चाइना और अमेरिका में जो एक कोल्ड वॉर हम देखते हैं
یہ اختتام پذیر ہوگی یا اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن فال آئے گا، ان کی جو نیگیٹو کمنٹس ہیں اس کے اندر کمی واقع ہوگی. اور خاص طور پہ چائنا کے حوالے سے امریکہ بہت زیادہ جو ایک پیش رفت دکھائی دیتی ہے کہ وہ تائیوان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، تبت کے حوالے سے، دلائی لاما کے حوالے سے، یا پھر ہواوی فون کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی کمی واقع ہو سکتی ہے. اور پھر چائنا نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ جناب امریکہ کا جو آئی فون 15 لانچ ہو رہا ہے وہ چائنیز گورنمنٹ آفیشیل جو ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو یہ بڑی نیگیٹو کمنٹس آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ حالات بہتر ہوئے اور آئی فون کا استعمال چائنا میں ہوتا رہا، اور جس کی وجہ سے اسٹاکس میں ایک پازیٹیو انڈیکیشنز آئی. پچھلے دنوں جب ایپل آئی فون کی جو ایپل کے جو کوارٹرلی رپورٹ آئی اس نے ایک نئے ریکارڈز بریک کر دیے، اور آئندہ بھی اس میں ایک پازیٹیو جو پہلو ہے، ایک پوٹینشل ایگزسٹ کرتا ہے کہ مارکیٹوں میں مزید تیزی آئے گی. تو آج کی جو ملاقات ہوگی زی جن پنگ اور جو بائیڈن کے درمیان، یہ اس کو مارکیٹ اس کو پازیٹیو گردان رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو تیسرا کمنٹ جو کہ یہ بھی پازیٹیو ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو کل جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو رپورٹ آئی، سی پی آئی رپورٹ آئی، جس کو ہم افراط زر کی رپورٹ کہتے ہیں، اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ جناب امریکہ میں جو ہے افراط زر بڑھ رہا ہے اور بڑھ جائے گا، جس کے بیسس پہ یہ گمان پیدا ہو چلا کہ جناب امریکہ آئندہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا. لیکن کل جو رپورٹ آئی اس میں 3.3 کی جگہ 3.2% آیا، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آئندہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کا خواہاں دکھائی نہیں دیتا، اور وہ پازیٹیو سینٹیمنٹس آئے اور اسٹاکس میں تیزی آئی. کیونکہ جب تک مانیٹری پالیسی ایز رہتی ہے، مانیٹری پالیسی ٹائٹ نہیں کی جاتی، انٹرسٹ ریٹ بڑھایا نہیں جاتا، وہ اسٹاکس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے اور اسٹاکس اس میں تیز ہو جاتے ہیں. اور یہی کل کچھ ہوا. ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاکس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو سی پی آئی ہے، جو پی پی آئی ہے، آج پی پی آئی پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آئے گی امریکہ کی شام 6:30 بجے. اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نمبرز کم ہو رہے ہیں، منفی آ رہے ہیں، نیگیٹو آ رہے ہیں، یعنی پریویس سے کم ہو رہے ہیں، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ لازمی طور پر نہیں بڑھائے گا، اور نہیں بڑھانے کے بیسس پہ اسٹاکس میں مزید تیزی آ جائے گی. یہ ساری جو خبریں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، اس میں کہیں نیگیٹیوٹی کا پہلو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اور خاص طور پہ جب ہمارے پاس یہ نمبرز آتے ہیں کہ سی پی آئی، پی پی آئی، ریٹیل سیلز نیچے آ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یورپین یونین کے نمبرز ہوں، جب اس میں ریلیف آتا ہے، اس میں کول ڈاؤن آتا ہے، تو ہمارے پاس یہ ریفلیکشن آ جاتا ہے، یہ اشارے میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ اگر نہیں بڑھایا جائے گا تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے اسٹاکس کے لیے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے جو میرے پاس کالز آئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ اسٹاکس میں اتنی تیزی کیوں آ رہی ہے، تو میں نے یہ ساری باتیں جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ فیکٹر جو میں 2 دن سے اپنے شارٹس میں اور ڈفرینٹ آرٹیکلز میں لکھ بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں، اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو کہ خدا را یہ جو شارٹ سیلنگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نیسڈیک، ایس اینڈ پی، ڈاؤ جونز جو ہے وہ نچلی سطحوں پہ شارٹ سیل کیے ہوئے ہیں. یعنی یہاں سے اگر آپ ہزار پوائنٹ بھی نیچے لیں گے تو لوگوں نے شارٹ سیل کیے ہوئے ہیں، اور اس ہوپ پہ بیٹھے ہوئے کہ نہیں مارکیٹ میں ایک ریورس آئے گا، مارکیٹ کریکشن لے گی، مارکیٹ میں ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کساد بازاری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بازاریں نیچے کی طرف آ جائیں گی. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. اب میں اس کی آپ کو تھوڑا سا ہم پچھلے 20 سال پہلے جاتے ہیں. 20 سال پہلے اگر ہم نیسڈیک کو لیں، کیونکہ نیسڈیک بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور یہ ابھی اس وقت 2 سال کی بلند ترین سطحوں پر ہے، اس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جس وقت 2002-2003 کی بات ہے، جب امریکہ اور پوری دنیا میں .com بوم سٹارٹ ہوا تھا کہ جناب ہر کام جس کو بھی آپ لکھیں، pen.com، pencil.com، گھر.com، home.com، تو اس کو ہم نے .com بوم کا ایرا کہا تھا. اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نیسڈیک جو ہے 2000-3000 انڈیکس پہ جو چلا کرتا تھا وہ 5500 تک پہنچ گیا، اور صرف اسی .com بوم کی وجہ سے. لیکن اس .com بوم کے بعد ایک ہمارے پاس آیا سب پرائم کرائسس، جو کہ ایک مارگیج فائنینشیل مارکیٹ کے حوالے سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا تھا، اور امریکہ اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں کریش ہونا شروع ہو گئی تھی، ڈاؤن فال شروع ہو گئی. یہ 2007 اور 2008 کی بات ہے، تقریباً 15-16 سال پہلے مارکیٹیں ڈاؤن ہوئی. لیکن اس کے بعد جب حالات بہتر ہوئے، امریکہ میں بازاروں نے اوپر جانا شروع کیا، انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز ہوتا رہا، مارکیٹیں اوپر گئیں، اور وہ 5500 کا جو انڈیکس تھا نیسڈیک کا، وہ آج کراس ہو کر 15000 اور 16000 کے قریب آ گیا. لگ بھگ 10,000 پوائنٹ جو ہے وہ انڈیکس بڑھ گیا. اچھا، اب اس بڑھنے کی جو وجہ ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی یہ بیان کی تھی کہ جناب جس وقت .com بوم سٹارٹ ہوا،
تو اس میں مارکیٹ 5,500 تک نیسڈیک چلا گیا. آج ہمارے پاس .com بوم ہی کے آگے اس کی سلسلہ چلتا ہے جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت یا میٹاورس کے نام دیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں جو آج اگر 20 سال پہلے ایک بندے کے پاس، ایک شخص کے پاس موبائل تھا، تو اگر آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں تو ان سب کے پاس ایک ایک 2 موبائلز موجود ہیں، گیجٹس موجود ہیں، الیکٹرانک ڈیوائسز موجود ہیں، لیپ ٹاپس موجود ہیں، ٹیبلٹس موجود ہیں. تو ان تمام ٹیبلٹس ہو گئے، موبائل ہو گئے، جتنے بھی گیجٹس ہیں یا الیکٹرانک گاڑیاں آج کل آ گئی ہیں، اس کے اندر جو کیٹلک چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس میں پلاٹینم کا استعمال زیادہ ہو، ان سب میں یہ میٹل آئٹم استعمال ہو رہے ہیں. تو ان سب میٹل آئٹم میں جب استعمال ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گولڈ کی قیمتیں جو کہ 600، 700 اور $300 چلا کرتی تھیں آج سے 20 سال اور 25 سال پہلے، آج تقریباً $2,000 پر آؤنس گولڈ کی قیمت ہو چکی ہے. اور اس میں بھی اوپر جانے کا پوٹینشل ایگزسٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسٹاکس میں تیزی ہے، انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے گا. انٹرسٹ ریٹ جب نہیں بڑھتا تو گولڈ اور سلور اینڈ کموڈیٹیز اینڈ ادر کرنسیز آئٹم میں تیزی آ جاتی ہے. تو آج ہمارے پاس یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پوری جس طریقے سے اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بوم اور یہ جو میٹاورس کا جو دور شروع ہو رہا ہے، اس دور میں آپ یہ دیکھیے کہ وہی 20 سال پہلے جو .com بوم سٹارٹ ہوا تھا، آج ہم کہیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI اینڈ میٹاورس بوم شروع ہو چکا ہے. اور اس بوم کی وجہ سے اسٹاکس مارکیٹوں میں مزید تیزی دکھائی دے رہی ہے، بیکاز کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نہیں بڑھایا جائے گا. تو یہ ساری باتوں کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس مارکیٹ میں نیگیٹو خبر کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری پازیٹو خبر ہیں. اور انہی پازیٹو خبر کی وجہ سے بازاروں میں تیزی ہو رہی ہے. نہ صرف امریکہ کے سٹاکس میں بلکہ پوری دنیا کی سٹاکس میں اس وقت تیزی کا رجحان آیا ہوا ہے. آج ہمارے پاس جو رپورٹ آئی صبح یعنی اب سے 1.5 گھنٹے کے بعد پہلے جو رپورٹ آئی وہ برطانیہ کی کنزیومر پرائس انڈیکس کی آئی. برطانیہ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب برطانیہ میں مہنگائی 45 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. برطانیہ میں رہنا لوگوں کے لیے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں پہ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. تو یہ جو کل ابھی ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے کہ جناب اب برطانیہ میں بھی CPI ڈاؤن ہوا ہے، اس کا مطلب ہے برطانیہ کا جو بینک آف انگلینڈ ہے وہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اسی وجہ سے اس وقت جو یورپ اور برطانیہ کی مارکیٹیں چل رہی ہیں وہ بھی پازیٹو ٹیریٹری میں ہے، اوپری سطحوں پر جا رہی ہیں، بیکاز کہ انٹرسٹ ریٹ برطانیہ بھی نہیں بڑھائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس صبح جاپان کی رپورٹ آئی. جاپان کی GDP جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائن ہوا ہے، جو کہ کول اکانومی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جناب اکانومی تھوڑا سا کول ڈاؤن آیا. کول ڈاؤن جب آتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ تو نہیں بڑھایا جاتا. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی جو جاپان ہے وہ تقریباً 10 سے 15 سال کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ منفی 0.1% چل رہا ہے. تو ادھر بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا کوئی گیم دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس چائنا کا انڈسٹریل پروڈکشن کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اچھی آئی ہے، وہ پلس میں آئی ہے. تو ہمارے پاس کوئی بیڈ نیوز تو نظر ہی نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ آج شام میں امریکہ کی PPI پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آ رہی ہے، وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. یہ ڈبل ایفیکٹ آ جائے گا کہ جناب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے گا اور اسٹاکس میں مزید تیزی آئے گی اور ایک نئے ہائیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ریٹیل سیلز کی آج رپورٹ آ رہی ہے امریکہ کی، PPI کی رپورٹ ہے اور لائن لگی ہوئی. اس کے علاوہ کروڈ آئل انوینٹریز میں آج جو رپورٹ آئے گی اس میں کروڈ آئل انوینٹریز جو ہے وہ بڑھ کر آ رہی ہیں، پرائسز ڈاؤن ہو سکتی ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کروڈ آئل انوینٹریز کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ آپ ملحوظ خاطر نہ لایا کریں، کیونکہ اس سے بالکل ٹوٹل الٹا ہوتا ہے. ہم یہ کہیں کہ جناب انوینٹریز ڈاؤن ہو رہی ہیں، بازاریں جو اوپر جائیں گی پتہ چلا نیچے آ گئیں، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ پچھلے مہینے سعودی عرب اور روس نے، جو کہ اوپیک پلس کا حصہ ہیں اور دنیا کے 2 بڑے پروڈیوسر ہیں آئل پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، انہوں نے جب اپنی یہ بات کی کہ وہ پروڈکشن کو کٹ کر رہے ہیں، لیکن کٹ کرنے پہ تو بازاروں کو اوپر جانا چاہیے تھا، بازاریں نیچے آ گئیں. تو یہ جو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی امریکہ جو ہے وہ $21 ٹریلین کی جو ہے GDP کو ہولڈ کرتا ہے. وہ اس کے پاس جو ہے نا ڈگڈگی اسی کے پاس ہے. وہ امریکہ کے خلاف اگر روس ہے، سعودی عرب ہے، اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ امریکہ اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بائے ہے وہ سیل ہو جاتی ہے، سیل کو بائے کر لیتے ہیں.
تو یہ امریکہ اس کو آگے چلنے نہیں دیتا. تو بہرحال ان تمام خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں تو ان خبروں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ بازاروں میں تیزی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ میٹاورس کا جو بوم آ رہا ہے, یہ بوم بہت آگے نکلے گا اور اس سے جو ہے مارکیٹوں میں اور زیادہ تیزی آ جائے گی. تو بہرحال آج شام کو جو بڑی بڑی رپورٹیں ہیں, پی پی آئی, ریٹیل سیلز, اس کو آپ چیک میں رکھیں اور اپنے پورٹ فولیو کو اکارڈنگلی مینیج کیجئے. اچھا, اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, پاکستان اسٹاک مارکیٹ, کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس اپنی تاریخی بلند ترین سطحوں پر چلتا چلا جا رہا ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹاک میں جو ہے وہ اتنی زیادہ تیزی آئی؟ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 710 ملینز آف ڈالر کا ایک ٹرینچ آنے والا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, جس کی وجہ سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس آئے ہیں. فورن انویسٹر جو ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آ گیا ہے, جس کی وجہ سے آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ نیئرلی 57,000 انڈیکس پہ جا کے پہنچ گیا ہے. اور ہماری تو دعا ہے کہ انڈیکس یہ 1 لاکھ تک پہنچ جائے, لیکن اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہونا چاہیے. ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ جناب اسٹاک میں تیزی آئی, پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے, پاکستان میں روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں جو ہے کمی واقع ہو رہی ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. اس اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماسز ہے, جو ایک عام آدمی ہے, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایک عام آدمی کو, عام پبلک کو, جو نارمل جنرل پبلک ہے, اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. یعنی سیمنٹ کے ریٹ کم ہو جائیں, بجری کے سیمنٹ ریٹ کم ہو جائیں, سریا اسٹیل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے, تو اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جب ڈالر بھی نیچے آ جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں یہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور حالات بہتر ہونے کی وجہ آئی ایم ایف کا 710 ملینز آف ڈالر کا ٹرینچ اینڈ پلس جو 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہوا ہے, تو اس وجہ سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس آیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ایک مارگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کا جو گیج ہوتا ہے, جس کو MSCI گیج کہتے ہیں, وہ بھی ایک اپنے کوارٹرلی ریویو میں پاکستان کے اسٹاکس کو اوپری سطحوں پر لے کے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس کی وجہ سے پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہوئے ہیں. فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, لیکن اس کا سارا دار و مدار پاکستان کے 8 فروری کے فری اینڈ فیئر الیکشن سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک لیول پلینگ جو تمام پارٹیز کو دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جو باہر کے جو انویسٹر ہیں, جو فورن آبزرورز ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھی رپورٹ مرتب کریں گے اور اس سے کچھ پازیٹیوٹی مزید بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال یہ کچھ خبریں, باتیں آپ کے ساتھ کی گئی ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کا استفادہ ہوتا ہوگا. آخر میں آپ کو گولڈ اینڈ سلور والے زیادہ سننے والے ہیں, ان کے حوالے سے میں ضرور یہ کہوں گا, کیونکہ امریکہ اور پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جو سلسلے ہیں وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی وجہ سے سونے چاندی کی تیزی میں تیزی آ سکتی ہے, اور اسی طریقے سے جب اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آتی ہے تو گولڈ اینڈ سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, یہ تمام میٹل آئٹم اوپری سطحوں پر چلے جاتے ہیں. خدا حافظ. آپ سے جاتے ہوئے گزارش, اس یوٹیوب چینل کو اور اس www.yasinanalysis.com کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں. تھینک یو. خدا حافظ. یاسین.